हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आपको वेलकम करता हूँ प्रोग्रेसिव एजुकेशन विद डॉक्टर आदिल सीमाब पे। हम इस चैनल पे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। मोस्टली मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ, लेकिन इसके अलावा जब भी हमारी कोई कॉन्फ्रेंस होती है, कोई वर्कशॉप होती है, तो उसकी वीडियोस भी इस पे अपलोड होती रहती हैं। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आपने यकीनन उस सिलसिले को फॉलो किया होगा जो हमने सोशल थॉट पे किया था, और वो सीरीज़ एडम स्मिथ पे आके रुकी थी। अब उसको दोबारा से मैं उसका आगाज़ करना चाहता हूँ। यानी जिन सोशल थिंकर्स को हमने कवर किया था उसकी तमाम वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पे आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो शुरू की वीडियोस हैं उनको देख लें, ताकि ये सफ़र जब हमारा आगे चल रहा है तो इसको हम बेहतर अंदाज में समझ सकें, और इस गुफ्तगू को जो सोशल थाट, जो एक थॉट प्रोसेस है, जो एक आइडियाज़ ट्रैवल करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम थिंकर्स टू थिंकर्स, ये किस तरीके से ट्रैवल करते हैं और इनके दरमियान बाहम क्या संबंध होता है, इसको बेहतर अंदाज में हम समझ सकते हैं। तो हम मॉडर्न सोशल थाट पे बुनियादी तौर पे बात कर रहे हैं, और इस सफ़र का आगाज़ हमने थॉमस हॉब्स के साथ किया था। थॉमस हॉब्स के कामों पे हमने बात की थी, उसके बाद जॉन लॉक पे हमने बात की थी, फिर हम फ्रेंच ट्रेडिशन की तरफ चले गए थे, और वहाँ हमने मॉन्टेस्क्यू और जॉन याकस रूसो पे बात की थी। फिर हम दोबारा ब्रिटिश ट्रेडिशन की तरफ आए और एडम स्मिथ पे हमने बात की थी। आज एक और बहुत ही अहम थिंकर पे हम बात करेंगे, और एक इंट्रोडक्शन उनका मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये बहुत अहम थिंकर है, ख़ास तौर पे 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी जो है उसमें इस थिंकर का इन्फ्लुएंस जो है वो इतना ज़्यादा है कि एक वक्त में तकरीबन आधी दुनिया में जो हुकूमतें थीं, जो रियासतें थीं और जो समाज थे, वो ख़ुद को ये डिक्लेयर करते थे कि हम इस शख्स के इन्फ्लुएंस में हैं, या ख़ुद को अब उसी की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक अपने निज़ाम हुकूमत उन्होंने तश्कील दिए हुए थे। जबकि बाकी आधी दुनिया जो है वहाँ पे एक इस्लाहात का सिलसिला चल रहा था, और ये इस्लाहात भी बुनियादी तौर पे इसी थिंकर से इन्फ्लुएंस थी। तो यानी 20th सेंचुरी जो है दैट वाज बाय एंड लार्ज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पर्टिकुलर थिंकर। जी, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, आप सब समझ के होंगे। मैं बात कर रहा हूँ कार्ल मार्क्स की। मार्क्स जो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थिंकर थे, एक बहुत प्रोलिफिक राइटर थे, और मार्क्स ने जिस अंदाज में जो मुख्तलिफ़ उलूम हैं उनको मुतासर किया, अदब को मुतासर किया, फ़लसफ़े को मुतासर किया, इकनॉमिक्स को मुतासर किया, पॉलिटिक्स को, सोशियोलॉजी को, तो तकरीबन जो मॉडर्न लाइफ के जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, जब हम उनको स्टडी करते हैं, उनकी एकेडमिक स्टडी करते हैं, तो हमें वो बग़ैर मार्क्स के हवाले के वो कंप्लीट नहीं हो सकती। तो मार्क्स इतने इन्फ्लुएंशियल फिगर्स रहे, उनके हवाले से हम बात करेंगे। अमूमी तौर पे जब कार्ल मार्क्स की बात आती है तो मार्क्स हमें एसोसिएटेड, यानी जो इमेज अमूमी तौर पे बनता है मार्क्स का, वो एक इनकलाबी का इमेज है, एक सख्त गिर, एक खुश्क मिजाज फ़लसफ़ी, एक ऐसा फ़लसफ़ी के जो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, और जो मशहूर ज़माना मार्क्स का जुमला है कि दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ। यानी मार्क्स को अमूमी तौर पे उनकी किताबों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो वर्किंग क्लासेस के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के मैनिफेस्टो के तौर पे उन्होंने लिखा था 1848 में, उसके हवाले से जाना जाता है। या फिर उसके बाद जो दास कैपिटल है, जो उनकी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और सबसे ज़्यादा मशहूर ज़माना किताब है, उसके हवाले से जाना जाता है। हम मार्क्स की ज़िंदगी के बारे में बात करना शुरू करेंगे। पहले हम उस शख्स को समझते हैं कि उसकी ज़िंदगी में क्या
کس طرح کے حالات پیش آتے رہے، اور جو یہ تھاٹ کا سفر ہے کارل مارکس کا، جو مارکسزم، کمیونزم اور جو سائنٹیفک کمیونزم یا سائنٹیفک سوشلزم کی شکلوں میں ہمارے سامنے آیا، تو اس کے پیچھے وہ جو شخص تھا اس کی زندگی کیسی تھی، اس کے نظریات کیسے ایک ارتقائی عمل سے گزرتے رہے. تو یہ جو آج سے ہماری گفتگو ہے وہ خاص طور پہ مارکس کے حوالے سے ہے. مارکس جو ہیں وہ جرمنی میں پیدا ہوئے، اور جب یہ 16-17 ایئرس کے تھے تو ان کو ان کے پیرنٹس نے، مارکس کے والد جو ہیں، جو ان کے فادر تھے، وہ بائی پروفیشن ایک وکیل تھے، لائر تھے. تو ان کی خواہش یہی تھی کہ مارکس جو ہیں وہ وکالت کا شعبہ اختیار کر لیں، ایک اچھے وکیل بن جائیں. مارکس کی فیملی جو ہے وہ یہودی فیملی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے ان کے والد صاحب نے جرمنی میں ایک اچھی، وہ جو سوشل پریشرز ہوتے ہیں سم ٹائمز، اور ان سوسائٹی کے اندر سروائیو کرنے کے لیے کرسچن پروٹیسٹنٹزم کو قبول کر لیا تھا. لیکن وہ مذہب کے حوالے سے کافی ایک لبرل سوچ رکھتے تھے، وہ کوئی آرتھوڈاکس قسم کے مذہبی انسان نہیں تھے. تو یہ جو اوپننس فیملی کی تھی مذہبی حوالے سے، ریلیجس حوالے سے، تو اس کے اثرات پھر ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ اس کا فائدہ کارل مارکس کو ہوا، اور ان کے خیالات کے حوالے سے اور اپنی زندگی کی پرسیوٹس کے حوالے سے وہ کس طرح آزادی کے ساتھ آگے چلے. بہرحال مارکس جو ہیں جب یہ 17 ایئرس کے ہوئے تو ان کو یونیورسٹی آف بون بھیج دیا لاء کی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے. لیکن بون یونیورسٹی میں جو کارل مارکس ہیں ان کا کیریئر، جو اکیڈیمک کیریئر ہے، وہ اتنا کامیاب نہیں تھا، بلکہ بہت زیادہ شراب نوشی کی وجہ سے اور ایک آدھ کسی فائٹ میں زخمی ہو جانے کی وجہ سے وہ جیل کی ہوا بھی انہوں نے کھائی. تو مارکس اپنی اس جوانی کے دنوں میں، یعنی 16-17 ایئرس کی ایج میں، ایک بہت لاؤبالی قسم کے شخص تھے، جیسے نوجوان ہوتے ہیں، اور وہ جو زندگی ہے اور زندگی کی مختلف جو مسرتیں ہیں، ظاہر ہے تمام نوجوانوں کی طرح جو ایکسپیریمنٹس ہیں، جو تجربات ہیں، وہ کرنے کا شوق انہیں تھا. وہ انہوں نے کیا، اور جو سوشل ٹیبوز ہوتے ہیں اور جو روایتیں ہوتی ہیں ان کے خلاف بغاوت کرنا، یہ مارکس کے ہاں ہمیں ملتا ہے. اچھا، اب جب مارکس کے کچھ انسیڈنٹ ہوئے اور ان کی رپورٹ مارکس کے والد صاحب کو ملی، تو انہوں نے مارکس کو کہا کہ جناب اب ہم آپ کو ایک بہتر جگہ پہ بھیجتے ہیں، کیونکہ انہیں لگا کہ جو یونیورسٹی آف بون کا ماحول ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے جو مارکس کے کیریئر کو نقصان پہنچائے. تو مارکس کو برلن یونیورسٹی بھیج دیا گیا، اور وہاں ان کو کہا گیا کہ وہ اپنی لاء کی ایجوکیشن حاصل کریں. لیکن جب وہ برلن میں گئے تو وہاں پہ مارکس جو ہیں ان کی دلچسپی لاء سے زیادہ فلسفی کی طرف ہوگی، اور انہوں نے اپنے والد صاحب کو ایک خط بھی لکھا، اس میں کہا کہ میں فلسفہ جو ہے اس میں اپنے کیریئر کو پرسو کرنا چاہتا ہوں، جس کو ان کے والد صاحب نے زیادہ پسند نہیں کیا. اور انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ ایک ڈیسنٹ لائف کے مقابلے میں کہ آپ کے ہاتھ میں وائن کا ایک پیک ہے، آپ ویل ڈریس ہیں، آپ ایسے کیریئر کا انتخاب کر رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے بال الجھے ہوئے ہوں گے اور آپ سوچوں میں گم ہوں گے، اور شاید معاشی طور پہ یہ اتنا سود مند بھی نہ ہو. لیکن مارکس کا پیشن جو تھا وہ فلسفی کے لیے ڈیولپ ہو چکا تھا. اچھا، یہ وہ دور ہے جس میں کارل مارکس نے کی جو اس کی ابتدائی رائٹنگز ہیں وہ ہمیں سامنے آتی نظر آتی ہیں، اور انٹرسٹنگلی یہ اس کی زندگی کا وہ پہلو ہے جس پہ بہت کم بات کی جاتی ہے اور جس کے حوالے سے زیادہ تر لوگ واقف نہیں ہیں. جیسے میں نے کہا کہ مارکس کو کمیونسٹ مینیفیسٹو اور جرمن آئیڈیالوجی اور پھر کیپیٹل اور جو ان کا گوتھا پروگرام کا کرٹیک تھا، اس کے حوالے سے ایک سنجیدہ شخص کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، ایک انقلابی کے طور پہ، اور ایک خشک مزاج شخص کے طور پہ کہ جس کے سینے میں دل شاید نہیں ہے، جو دماغ جو ہے جہاں پہ حاوی ہے.
لیکن کارل مارکس جو ہیں وہ بچپن سے جینی سے محبت کرتے تھے، اور ان کی منگنی بھی جینی سے ہو چکی تھی، تو جب وہ برلن میں تھے تو انہوں نے جو ان کی پہلی رائٹنگز ہیں وہ انٹرسٹنگلی ان کے لیٹرز ہیں جینی کو، وہ کنسسٹنٹلی جینی کو خطوط لکھتے رہے تھے، اور ان خطوط میں انہوں نے جینی کے لیے بہت ساری نظمیں لکھیں، اور یہ نظمیں پھر آ، 3 بکس کی شکل میں پبلش ہوئیں: لو پوئمز پارٹ 1، لو پوئم پارٹ 2، اور لو سانگس کے نام سے۔ تو یہ وہ حصہ ہے مارکس کی زندگی کا جو اس کا ایک لطیف پہلو ہے ان کی زندگی کا، اس کے حوالے سے لوگ نہیں جانتے۔ اچھا، اب ایک نظم میں نے سلیکٹ کی تھی مارکس کی، سونٹ ہے بیسیکلی ان کا، اور جو ہمارے لٹریچر کے دوست ہیں وہ یقیناً اس کو انجوائے کریں گے کہ ان کی زندگی کا جو یہ پہلو تھا۔ یہ نظم جو ہے بیسیکلی مارکس نے جینی کے لیے لکھی تھی، اور یہ کتابیں مارکس اور جینی کی بیٹی لارا نے بنیادی طور پہ پبلش کرائی تھی۔ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ بک آف لو پارٹ 1، بک آف لو پارٹ 2 اینڈ بک آف سانگس، یہ 3 ان کتابوں کے ٹائٹل ہیں جو مارکس کی کتابیں ہیں، اور یہ آپ کو مل جائیں گی۔ اچھا، اس میں جو انہوں نے ڈیڈیکیشن اس کتاب کو کیا ہوا تھا: ٹو مائی ڈیئر ایور بیلوڈ جینی، جینی کو انہوں نے یہ کتابیں ڈیڈیکیٹ کی تھیں۔ اور لارا جو ہے وہ کہتی ہیں کہ عمر کے اس حصے میں جب لارا پیدا ہو چکی تھیں تو مارکس ایک جینی جب ان نظموں کے حوالے سے بات کرتے تھے تو وہ اکثر ہنستے تھے، جیسے اکثر لوگ جو ہیں اپنی جو محبت کی کہانیاں ہوتی ہیں یا جو ان کی واردات دل ہوتی ہے زندگی میں، اس کے بارے میں پھر ایک سٹیج کے بعد وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں، اس پہ ہنستے ہیں۔ بہرحال جی، یہ ایک سونٹ ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاؤ مچ ایموشنلی ہی واز چارجڈ، اور ایک کیسا حساس دل اس شخص کے سینے میں موجود تھا، ایک محبت کرنے والا دل اس کے سینے میں موجود تھا۔ تو میں سونٹ کو ریڈ آؤٹ کرتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کی میں اردو ٹرانسلیشن کروں، کیونکہ اب میں اس کی وہ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ سے نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ پوئٹری جو ہے اس کو اگر اف پاسبل تو شاعری میں ہی اس کا ترجمہ ہو سکے تو وہ مناسب ترجمہ ہوتا ہے، پیغام کسی حد تک پہنچ سکتا ہے۔ جب آپ لفظ لفظ کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر وہ مفہوم، وہ مطلب کسی تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو یہ سونٹ ہے جی مارکس کا: ٹو می نو فیم ٹیرسٹریل that travels far through land and nation, to hold them thrillingly enthrall with its far-flung reverberation, is worth your eyes when shining full, your heart when warm with exultation, are two deep welling tears that fall, wrung from your eyes by song's emotion. Gladly I would breathe my soul away in the lyre's deep melodious sigh, and would a weary master die, the exalted the exalted goal attain, could I but win the fairest prize, to soothe in your both joy and pain. یعنی میرے لیے دنیا کی کوئی کامیابی، کوئی شہرت، کوئی چیز اتنی بامانی نہیں ہے جتنا تمہاری آنکھوں کی دمک، اور جتنا تمہاری آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو کی قیمت۔ اور کیا میں وہ انعام جیت سکوں گا کہ میں اپنے دکھ اور درد، اپنے دکھ اور مسرتیں، اپنے غم اور خوشی تمہارے پہلو میں بیٹھ کے محسوس کر سکوں۔ بہرحال یہ بریف سا وہ تھا، لیکن اس کی میں باقاعدہ پوری ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال جی، یہ وہ خطوط تھے جو کارل مارکس نے لکھے جینی کو، اور ان میں وہ نظمیں لکھیں جو 3 کتابوں کی شکل میں پبلش ہوئیں، جن کو عام طور پہ لوگ
نہیں جانتے، خاص طور پہ جو مارکس کی پولیٹیکل ایکٹیویزم کے حوالے سے زیادہ جانتے ہیں، وہ ان پہلوؤں کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتے۔ آج مارکس جو ہیں وہ برلن پہنچ چکے ہیں اور برلن سے جینی کو خطوط لکھ رہے ہیں۔ یہاں تک ہم بات کریں گے۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں پھر میں بات کروں گا برلن میں کارل مارکس پہ کس طرح کے انفلوئنسز ہوئے ان کے حوالے سے، اور ان کی سوچ پہ، ان کے تخیل پہ اور ان کی فکر پہ جو چیزیں اثر انداز ہوئیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ۔